अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, हमारे मौज़ूआत बहुत अछूते होते हैं, बहुत नए होते हैं और उस पर हम बहुत तफसील से बात कर रहे होते हैं, बहुत तफसील से आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं इंसानियत के हवाले से, एक अच्छा शहरी बनाने के हवाले से, माशरे में अच्छी शहरी वालिदैन कैसे बनाएं अपनी औलाद को, उस हवाले से। और बेशुमार हम ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करते रहें, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर साहब की शख्सियत के हवाले से बात करूं, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूं, उनकी उन एफ़र्ट्स के हवाले से बात करूं कि जो एफ़र्ट्स डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में किए और आज अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम, ये दर्जा अता किया कि आज पूरी दुनिया ये जानती है कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग सिस्टम या हीलिंग पावर कहें, उसको प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में और हज़ारों लाखों लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को ये इज़्ज़त और ये मकाम तो दिया, लेकिन ये इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ से चले, कैसे ये ख्याल आया? देखिए, और इस प्रोग्राम का और इस तरह की बात का और डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हालात जानने का मेरा मकसद ये भी है कि जो लोग मुश्किलात से डर जाते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, राह में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, उनसे परेशान होकर, उनसे घबरा कर अपने उस टारगेट को छोड़ देते हैं और किसी और तरफ निकल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो हमें सबक भी लेना चाहिए और हमें ये भरपूर तरीके से हमें फ़ख्र भी होना चाहिए कि जिस टारगेट को डॉक्टर साहब लेकर चले, उस टारगेट यकीनी तौर पर यहाँ तक पहुँचने में मुझे अंदाज़ा है कि बेशुमार तकालीफ, बेशुमार रुकावटें ज़रूर आई होंगी। तो आइए हम डॉक्टर साहब की कहानी सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और किस उम्र से शुरू हुआ? जी, आज आपने ऐसे टॉपिक रखा है कि मेरे बारे में तो काफ़ी मेरी लाइफ हिस्ट्री में बहुत से खुशियाँ हैं और बहुत से पास्ट को देखे तो बहुत सी रुकावटें हैं, सही, माजी को देखे तो बहुत रुकावट है और बहुत मुश्किलात गुजरी है, फ्यूचर को देखे तो मुस्तकबिल को देखे तो बहुत ब्राइट नज़र आते हैं, मेरे हाल को देखे तो भी ब्राइट नज़र आते, अच्छा नज़र आता है, क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ ये चीज़ें। लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं, अपनी चीज़ें होते हैं, लेकिन मैं खुद अपने आप को बहुत फ्रेश, तरोताज़ा, पुरसुकून, ताकतवर समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ बरोज़ तरक्की करता हूँ, रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता हूँ। बस हमारी भी दुआ है सबके, अल्लाह ताला आपको तरक्की बहुत शुक्रिया दे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नई नस्ल ख़ास तौर से उसको ये अंदाज़ा हो कि आपने क्या जद्दोजहद की, क्या रुकावटें आई और उनको आपने अबूर करते हुए कहीं आप घबरा ही नहीं, आप इस्तिक़ामत के साथ आप आगे बढ़ते गए और आज अल्लाह ताला ने आपको ये इज़्ज़त और ये मकाम पे पहुँचाया है। तो वो उनके लिए एक सबक होगा, उनके लिए आपको एक रोल मॉडल के तौर पर आप सामने आएंगे। तो मैं तो बहुत इब्तिदा से जानना चाहूँगा आपके हवाले से। शुक्रिया सिकंदर साहब, आप मेरे बारे में इतना कुछ कभी कभी आप शर्मिंदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बात यह है कि मैं बचपन में जो मेरे हाथों में जो अल्लाह ने कुछ शिफाई ताकतें दिए थे,
اس کے سے سوالات پہ سوالات، اور پھر میں نکلا اور ریسرچ کیے، تحقیق کیے، اس پہ تحریری کیے، میڈیکل پڑھا، اور پھر باقی سائنس جو بھی میٹا فزیکل سائنس ہے اس کو پڑھا. اور میں کرتا ہوں، آپ کی کیسی پہلی بار کیسی احساس ہوا کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ ہیلنگ پاور ہے؟ ہاں ہیلنگ پاور ہے. کس طرح سے آپ کو فیل ہوا اور کیسے آپ کو پتہ چلا؟ جب میں نے شعور سنبھالا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سے آپ میں ایک کرنٹ جیسا ہوتا اللہ نے دی تو، لیکن وہ کرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لگتا تو شفا اللہ دیتے، اور جب لوگوں کو شفا ملتا تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا آپ کو ایک مختلف خطاب دیتے، مختلف قسم کے سوچ ان کے ہوتے. تو اس میں میرے خود بھی سوال ہوئے. جب میں نے شعور سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا جو ہے ڈفرینٹ ہے، ہمارے اندر کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ بالکل مختلف ہے، انسان مختلف ہے، اور انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہم نے دیکھا کہ بہت سی مشکلات ہر انسان کو ہے، اور بہت سی خوشیاں ہر انسان کو ہے، اور بہت سے پرابلمز آتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خوشیاں آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. زندگی دیکھے کہ مووی کی طرح ہی گزر جاتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں نے دیکھے کہ ایک فلم کی طرح سٹارٹ ہو گیا، اس کے اینڈ ہوتے ہیں، بیچ میں بریکس ہوتی ہے، بیچ میں علیحدہ علیحدہ سین ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہے، اینڈ پہ ختم ہو جاتا ہے زندگی. تو میں نے دیکھا انسان کہاں سے آیا، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے. اور دین کو پڑھا تو دین میں انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، جو سائنس نے ابھی دریافت کیا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور بڑی طاقت ہے، یہ چینج لا سکتے ہیں، اس نیچر میں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، سکسس کو حاصل کر سکتے ہیں، ہیلتھ کو، ہیپینس کو حاصل کر سکتے ہیں. آج سائنس نے ثابت کی ہے، ورنہ مذہب نے کب سے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور جب ہم دیکھیں کہ ہماری یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، سپر کمپیوٹر ہے ہم نے بنائی، تو یہ دیکھے تو واقعی انسان نے بہت تبدیلی لے آیا اس ارتھ پہ، بلکہ فضا میں بھی لے آیا. مگر تبدیلی صحیح ہے غلط ہے، ان کے ہو سکتا ہے تبدیلی غلط ہو، وہ ان کے لیے مضر ہو، مگر تبدیلی لایا تو ہے. صحیح. اب یہ کہاں سے آیا، یہ سافٹ ویئر، یہ ہارڈ ویئر میں وجود میں آیا ہے، کیسے آیا؟ تو اس سوالات نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. پھر میں نے اسٹڈیز کیے انسان کے بارے میں، اور پھر اسٹڈی میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اچھا، یہ کس ایج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی جب یہ سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیتے تھے کہ یہ سب کیا ہے ارد گرد جو ہو رہا ہے؟ میری 4 سال کی عمر مجھے بالکل ایسا یاد ہے جیسا کہ میں ابھی کو دیکھتا ہوں. اچھا. ایسا ہے کبھی کبھی جب میڈیٹیشن کی کیفیت میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے بچپن بھی ہمیں یاد آتے ہیں. صحیح. بالکل، یعنی جب ہم پیدائش، حتیٰ کہ ایسا بھی ہے کہ اگر ہم لاشعوری دنیا میں جائیں، ہم اپنے انکانشس میں جائیں، تو انکانشس میں اس دنیا کو بھی موجود ہے جو کہ انسان بہت پیچھے جا سکتا ہے، اپنے پیدائش سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، انکانشس کیفیت ہوتی ہے. انکانشس میں جب ہم جاتے ہیں، کانشس سے سب کانشس پہ، پھر انکانشس پہ جاتا ہے. سب کانشس میں بھی بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں. انکانشس میں نہ بھی جائے، سب کانشس میں بھی انسان کے جو بچپن کی زندگی، جو پیدائش ہے، ان کے جو ان کے جو مائنڈ بنا تھا اس وقت، وہ یاد آ جاتا ہے انسان. مگر لاشعور میں جائیں گے تو انکانشس دنیا میں جاتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے، اسٹیج ہوتے ہیں، اسٹیجز ہوتے ہیں، تو بچپن سے پیچھے بھی دنیا بھی یاد آ جاتے ہیں. صحیح. تو مجھے تو بہت سے کچھ کا
4 سال میں آپ کو یہ سارا ادراک ہوا، یا آپ نے سوچنا شروع کیا اور آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آئے؟ یہی 6-7 سال آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات ابھر رہے تھے کہ جن کے جواب آپ کو نہیں مل رہے. بالکل بالکل. تو پھر آپ نے آگے تو کیا طریقہ آپ نے ان سوالوں کے حل کا نکالا؟ بالکل یہ تو میں خود پہ سوچتا رہا. جب 9 سال کی عمر تھا تو میں نے دیکھا کہ میں تھوڑا سیریس ہوا تھا، پریشان بھی ہوا تھا، اور بہرحال کہ میرے بھائی، میرے جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ تھوڑا بہت میرے مذاق بھی کبھی کبھی اڑاتے کہ یہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، وہ کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شخص جو ہے نا کیوں پریشان ہے، یا ان میں کیا ہے، اتنا زیادہ کھیل کود وغیرہ نہیں کر جس طرح دوسرے بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ تھوڑا سا میں بالکل سائڈ، کیونکہ سوچوں نے مجھے ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر انسان کے بارے میں اتنے گہرائی میں جاتا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر ان کے ساتھ کتنا فرق ہے. یہی میں تجزیہ کرتا رہا، یہی تحقیق کرتا رہا. تو سیریسنس ابھی کے بجائے میرے بچپن میں زیادہ تھا مجھ میں. اچھا. ابھی اتنا سیریس نہیں ہوتا ہوں. اب تو آپ کو سوالات کا جواب مل گئے ہیں نا، اب تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس لائف کو. شاید ایسا ہی ہے. میں بہت سیریس ہوتا تھا. باہر ہم گئے تھے، رشیا گئے، ادھر ادھر بھائی کے ساتھ جو تھا ترکی گئے، اور ایران میں، اور اس جگہوں پہ ہم جب بھی ہم گھومتے پھرتے تھے تو بور ہو جاتے میرے ساتھ لوگ. جی عجیب غریب سوالات کرتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا کھیل ہمیشہ ان کا تھا کہ مقصد کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہمیشہ کھیلتے ہوئے. میں تھوڑا سائڈ پہ پسند کرتا تھا. کئی باغ کہیں نکلا تنہائی، کہیں اور کوئی بک کو ساتھ لی گئے، پڑھنے کو گئے، لکھنے کو شروع کیے، اپنے تجربات کو، تحریروں کو لیے. لوگ میرے ساتھ بور ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے میرے چند دوست تھے جو وہ بھی میری طرح کچھ سیریس لوگ تھے. اچھا. اور ابھی تک ہے قائم، بڑے اچھے دوست تھے ان سے بچپن سے ابھی تک. اور وہ سیریس تھے تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتے تھے لوگ ایسے. اور مجھے سست لوگ، جو مقصد کاہل لوگ اچھا نہیں لگتے تھے بالکل. اچھا. ابھی بھی نہیں لگتا ہے، مگر ابھی تو میں یہ اظہار نہیں کرتا ہوں کبھی کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا. ایسے نہیں ہوتا ہے. کاہل سست لوگ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بالکل وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہوئے، یا ان کے ساتھ جیسا کہ چبن، بالکل مجھے جیسا کہ ایک کیفیت میرے بہت عجیب سے ہو جاتے. صحیح. کاہل سست لوگ جو ہے نا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. اس طرح کے جو ٹائم کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. اچھا وہ بھی اتنا کوئی بات نہیں ہے، مگر جو کاہلی سستی جو لوگ کرتے ہیں وہ مجھے ایک تو بیماری کی صورت میں ہوتا ہے جو انسان کو ہو جاتے ہیں، کاہلی سستی آ جاتے ہیں. مگر کچھ ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسے کاہلی سستی کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. وجہ کیا تھا کہ میں یہ سمجھا کہ انسان کے اندر بہت طاقت ہے، بہت فورس ہے، بہت پاور ہے. تو انسان اگر تھوڑے سے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو کام پہ لیں، تھوڑے سے کام کریں، بہت ان سے نتیجہ نکلتا ہے، بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس مثبت نتیجہ نکلتا ہے. تو جب انسان لیزینس میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر تو نہ تو باڈی کو یوز کر سکتا ہے، نہ ہی دماغ کو یوز کر سکتا ہے. تو اس صورت میں مجھے تھوڑی سی تکلیف تو بہت ہوتے تھے پہلے، ابھی تو بہرحال کنٹرول کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں جو بھی. صحیح. تو وہ دوست میرے ساتھ تھے جو بہت ہی ایکٹیو تھے، انتہائی ایکٹیو، ابھی تک پہ بہت ایکٹیو لوگ مجھے، انتہائی ایکٹیو لوگ مجھے پسند ہیں، جو ہر کام کو ٹائم پہ کرتے ہو، بہت
مقصد ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ نالج ہو ان کو، اور ٹائم کو سمجھتے ہو، اور ان کو اپنے جو حال ہے اس کو پریزنٹ کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ بور ہو جاتے تھے میرے ساتھ، اور میں خود بور کبھی نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بور ہے، میں بور نہیں ہوتا تھا، میں تو انجوائے کرتا تھا، مزہ آتا تھا زندگی کا اپنے طور پہ. کبھی ادھر بلکہ ایسا تھا کہ دوسرے ممالک میں میں بالکل علیحدہ رہتا، کیونکہ میری بہت کتابیں ہوتے، پورا میرے ہاسٹل میں میرے روم بھرے ہوتے کتابوں سے، اور پڑھتا رہتا میں. چھٹی کے دن بھی میں پڑھتا تھا. چھٹی کے دن کیا ہوتا کہ میں کسی پہاڑی جگہ، کوئی ایسا جگہ پہ جاتا، میں وہاں پر پڑھتا. کوئی گارڈن ہوتا وہاں پر جاتا، درختوں کے نیچے بیٹھ کے. اچھا. میں نے ایسا ایک جگہ پہ لیا بھی ہوا تھا جہاں پر ارد گرد تقریباً کوئی میرے ارد گرد جو تقریباً 20-25 میل میں کوئی ارد گرد کوئی جگہ گاؤں نہیں تھا جہاں پر میں رہتا تھا. ایک ہی باغ میں اکیلا وہیں پہ رہتا اور میں پڑھتا رہتا. اتنے بکس تھے میرے پاس، اور میڈیکل سے ہٹ کی بکس تھے. اچھا. میڈیکل سے بالکل ہٹ کی، یعنی جو میٹا فزیکل دنیا الٹرنیٹیو میڈیسن ہے اس پہ ہوتا. اچھا، ابھی آپ کس ایج میں آ گئے ہیں یہاں پہ جب آپ نے جگہ لی کہ جہاں 20-25 مائلز تک کوئی آبادی نہیں، کوئی گاؤں نہیں، اور آپ تنہا اس جگہ آپ تھے؟ تو یہ اب آپ 10-12 سال یا نہیں، یہ تو کافی عمر تھے میرے، تقریباً 20 سال کی عمر میں. اور اس دوران میں جو آپ نے 9 سال سے لے کے 20 سال تک، تو وہ بکس آپ جمع کرتے رہے اور تحقیق کرتے رہے اور نالج میں اپنی اضافہ کرتے رہے، اور اب آپ 20 سال میں جب پہنچے تو آپ کو یہ فیل ہوا کہ کوئی تنہا جگہ بیٹھ کر یہ سب 18-20 سال عمر میں. پہلے بھی تنہائی پسند تھا میں. اچھا. مگر وہ کوئی میں ڈپریشن کا شکار نہیں تھا. میں انجوائے کرتا تھا، مزہ آتا تھا، اور میں ریسرچ کرتا تھا. اور واقعی ان کا نتیجہ ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ واقعی حیرانگی ہوئی ہمیں کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے. ابھی بھی میرے دوست کہتے ہیں، میرے سب لوگ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت مجھے تشویق کرتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. بہت مزہ آتے ہیں اور ان لوگوں کا شکریہ ہے. تو اچھا، اب آپ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے کیا حاصل کیا جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس؟ میں بس میڈیٹیشن کرتا رہا، اور ریسرچ کرتا رہا میٹا فزیکل دنیا پہ. اس لیے تو میں دیکھیے، ایک شخص جو ہے بہت محنت کر کے اس دنیا، یہ جو میٹا فزیکل دنیا ہے یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. اس پہ انسان کو بہت سی تحقیق، ریسرچ وغیرہ یہ کرنی چاہیے، تو پھر ہوتا ہے انسان کے اپنے تجربات ہو، اپنے تو خود پہ تجربات کر کے تو پھر یہ ہوتا ہے. ہیلنگ دنیا. اب ہیلنگ پاور کیا ہے؟ شفائی طاقت ہے، میگنیٹک فورس، اور یہ الٹرنیٹیو میڈیسن جتنے بھی ذیل سائنسز جس کا میں نے بنیاد رکھا. پھر رفتہ رفتہ 1993 میں میں نے، بلکہ 92 میں میں نے رکھا تھا ذیل سائنسز کی بنیاد. اچھا. اور ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ پھر بنایا دنیا میں فرسٹ ٹائم، ایک بہترین انسٹیٹیوٹ. تو اس کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ جب ہم نے بنایا اور پھر تحریریں کیے، اور اب الحمدللہ تحریریں ہیں اور کتابیں ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے. اور بیچ میں مجھے کچھ یاد ہے، کبھی شاید آپ سے گفتگو میں، کبھی بات چیت کے اندر کچھ ایسا ذکر آیا کہ کسی گاؤں یا کسی دیہات میں بھی آپ گئے تو وہاں آپ کو بہت کوئی پیر سمجھا گیا، اور لوگ آپ کے لیے کوئی خاص خطاب بھی آپ کو
دیا گیا، پھر وہاں پہ لوگوں کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ آپ کرتے رہے؟ جی بالکل، میں ایسا واقعہ بالکل میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. بالکل. میں ویسا سینٹرل ایشیا میں مجھے مسافر کا لقب ملا. اچھا. دا پرنس آف ہیلنگ کا لقب ملا، کیونکہ میں نے وہ دا پرنس آف ہیلنگ تو اپنے ساتھ نام کے ساتھ نہیں رکھا، البتہ مسافر رکھا، کیونکہ مسافر واقعی سب مسافر ہیں، مگر میں کچھ اپنے آپ کو زیادہ ہی مسافر سمجھتا ہوں. تو اس وجہ سے، کیونکہ میں نے سفر میں زندگی گزاری، واقعی یہ میرے ساتھ لگتا ہے کہ یہ مسافر میں نے رکھا. اگر کہ بہت سے القاب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اچھے برے القاب نہیں ملے، اللہ نے اچھے القاب بہت ملے الحمدللہ. لوگوں کے محبت ہے، مہربانی ہے، اور ان کی یہ محبت ہے میرے ساتھ. تو وہاں پھر سینٹرل ایشیا میں تو مجھے مسافر کے نام سے بھی یاد کرتا رہا ہے، اور پھر دا پرنس آف ہیلنگ ہو گیا، ہیلنگ پرنس. اور پھر جو ہے نا بہت سے ایسے خطاب لوگوں نے دیے جو کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آئی تھنک وہ میرے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ خطاب میں بلو اینجل کے نام سے، اینجل کے نام کے کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کیا اس طرح. لیکن آپ نے وہاں کچھ ایسا کیا ہوگا نا، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہوگی، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کے ٹریٹمنٹس کیے ہوں گے کہ جن سے ان کو فائدے پہنچے ہوں گے. دیکھیں، فائدے تو ہم اتنے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. جو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ انسان ولی بن سکتا، کوئی بھی شخص ولی بن سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ نہیں بن سکتا ہے. ہمیں کمزور بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ پاورفل ہیں، آپ طاقتور ہیں. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل غلط بات بھی ہے اور گناہ بھی ہے کہ انسان کمزور ہے یا وہ کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. یہ دین ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان ولی بن سکتا ہے، انسان بہت اعلیٰ درجات تک منازل کو اشرف المخلوقات ہے. تو مگر میں اپنے آپ کو خود کچھ نہیں سمجھتا ہوں. میں لوگ جو مرضی کہیں، لوگ جو مرضی مجھے خطاب دیتے رہے، وہ ان کی محبت ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے اتنا محبت رکھتے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بہت ان کی دل خلوص ہے، ایک محبت ہے میرے لیے. یہ میرے لیے بہت بڑی ایک سرپرائز ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے، یہ تشویق ہے. جو لوگ مجھے یہ خطاب دیتے ہیں یا مجھے اتنی محبت سے بلاتے ہیں، تو میں اس کا قدر کرتا ہوں. میں ان کو اگنور نہیں کرتا ہوں، ان کا قدر کرتا ہوں کہ ایز اے انسان مجھے وہ اتنا سمجھتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے میرے ساتھ. مگر میں بھی ایک عام سا انسان ہوں، جس طرح کی عام سے لوگ ہیں، اس طرح عام انسان ہے، میں بھی وہی انسان ہوں. چلیے، یہ تو ایک آپ کی انکساری ہے کہ آپ اس انداز کی بات کر رہے ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی، تو اس حوالے سے تو آپ عام انسانوں سے کچھ اوپر ہیں. میں سپر مین کا لفظ یوز نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ ان سے اوپر ہیں. اچھا، جب آپ نے کہا کہ 1992 میں آپ نے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، تو اس وقت کس طرح، کیا لوگوں کو وہاں تک لانے میں اور یہ ان علوم کے حوالے سے آگاہ کرنے میں، اویئرنیس دینے میں کچھ آپ کو مشکلات ہوئیں، یا آپ نے تشہیر کی یا ایڈورٹائز کیا؟ کس طرح سے لوگوں کو آپ نے بلایا اور ان کو یہ ٹریننگز دی؟ بالکل، بہت سے لوگ ہیں ابھی تک نہیں پتہ. ان کو آپ نے بڑے اچھے سوال کیے، بہترین سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے کہ ابھی تک کچھ لوگوں کو نہیں پتہ کہ زیل سائنسز ہے کیا. صحیح.
سوشل سائنسز میں نے اسی طرح ڈیزائن کیے کہ اس میں جتنے بھی یہ سائنس جو تھا جسے ہم کوئی میٹا فزیکل سائنس ان کو کہتا ہے, کوئی سائیکولوجی کہتے, کوئی کیا کیا نام دیتا رہا, کوئی پیرانارمل سائنس کہتا ہے, اچھا, کوئی میٹا فزیکل سائنس کہتے ہیں, کوئی کچھ اور سائنس اکلٹ سائنس کہتے ہیں, کچھ اور سائنس کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اتنا سائنس 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 کہاں یہ کیٹیگریز کیسے ہو سکتا ہے. میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کو ایک نام نہیں ہے, کئی نام دیا گیا ہے. اب اس کئی 100 نام ہے, کئی ہزار نام ہے جو کہ اس سائنس کو دیتے. صحیح. تو میں نے کیا کیا ہے کہ سب کو ایک ہی نام میں درج کر دے, جیل. اچھا. پھر میں نے اس کے سکولز بنائے, سکولز بنائے تقریباً پہلے 7 سکولز تھے, پھر ہم نے ایک نکال دیا کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ. ہم نے 6 سکول کیے تھے. اچھا. کیونکہ وہ 7واں سکول ہم نے دوسرے سکول میں ڈیوائڈ کیا تھا. صحیح. اسکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن, اسکول آف ہیلنگ انرجی, اسکول آف مائنڈ سائنسز, اسکول آف یوگا ہے, اسکول آف میڈیٹیشن ہے, اسکول آف میگنم پاور. 6 سکول ہم نے بنائے. اچھا. یہ 6 سکول پر ریل سائنس جو ہے 6 سکولز پر مشتمل ہے. صحیح. اور یہ بہترین سٹرکچر بنا, بہترین ڈیزائن بنا, ایک بہترین جو اکلٹ سائنس, جو میٹا فزیکل سائنس, جو الٹرنیٹیو میڈیسن, جو سائیکولوجی ہے, جو پیرانارمل سائنس ہے, یہ تمام اس میں انکلوڈ ہے. اس کا ایک ہی نام بنا, جیل سائنس. صحیح. اب جیل سائنس میں الٹرنیٹیو میڈیسن بھی آ گئے, یعنی یہ وہ سائنس ہے الٹرنیٹیو میڈیسن جس کی سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں. صحیح. اور یا نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس پہ کچھ لوگ سائنس میں شامل کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے. اچھا. لیکن ہم جب اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو الٹرنیٹ کوئی طریقہ ہونے چاہیے وداؤٹ ایلوپیتھک, کوئی نہ کوئی جو خود ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے نیچرل طریقے سے آپ کا علاج ہے تو میڈیکل کو کبھی استعمال ہی نہ کرے. ڈاکٹر میڈیکل خود ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیچرلی کوئی شخص ٹھیک ہوتے ہیں, میڈیکل میں ہم پڑھتے تھے کہ نیچرلی اگر کوئی شخص ٹھیک ہوتے تو آپ میڈیسن مت دو, کیونکہ میڈیسن کے بہت مضر اثرات ہیں. صحیح. پرہیز بتا دے, کچھ اور کرے, اس طرح کے کچھ بتا دو ان کو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ 1992 میں آپ نے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی, اور جیسا کہ آپ نے مجھے بریک کے دوران بتایا کہ لاہور سے آپ نے اس کا بنیاد پاکستان میں لاہور سے, پاکستان میں لاہور سے رکھی آپ نے. لیکن مجھے کچھ ایسا بات, یہ ایسا واقعہ بھی مجھے کچھ ذہن میں میرے ہیں کہ 92 سے پہلے آپ کو ملنگ بھی کہا گیا تھا. کیا واقعہ تھا وہ کہ جو آپ کو ملنگ کا بھی خطاب دیا گیا؟ جی دیکھیں, وہ ہوتا یہ رہا کہ میں پہلے علاج کرتا رہا اور ہزاروں لوگ ہوتے تھے میرے سامنے ہوتے اور اللہ ان کو شفا دیتے, تو اس وجہ سے پھر ایک ملنگ کا خطاب ملا. اور یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ پنجاب کی بات ہے؟ پنجاب کی بات. جی, یہاں پہ سندھ پہ بھی میں آتا رہا, لاڑکانہ وغیرہ اس طرح کی, حیدرآباد میں آتا رہا. یہیں پہ لوگ کافی لوگ روزانہ 1000 2000 لوگ, 3000 8-9 تک لوگ ہوتے ہیں. اچھا. اللہ ہیل کرتے ٹھیک ہو جاتے تھے. اور یہ بڑی بڑی جو بہت بڑی بڑی وڈیرے آتے تھے, الگ سے ٹائم لینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. میں احترام کرتا ہوں سب کا. وہ بھی کھڑے ہوتے تھے لائن میں, تو کئی گھنٹے انتظار کرتا رہا, اللہ ٹھیک کرتا. اور کسی کا فرق نہیں کرتا تھا, میں سب میرے لیے ایک جیسے ہوتے تھے, اللہ ٹھیک کرتے تھے. اور ابھی بھی اللہ ٹھیک کریں. اب جو اس سے بھی اچھا ہے
کیونکہ ابھی جو ہے میں ٹرین کرتا ہوں لوگوں کو, ٹریننگ دیتا ہوں. اچھا. ان لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں جو کہ تھوڑے سے مقصد جو بھی کوئی بھی ہو, ٹریننگ دے دیتا ہوں. ٹریننگ جب لے لیتے ہیں تو وہ بھی وہی بنتے ہیں جو کہ ہم ہیں, اور وہ بھی شفا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کی جو پاورز ہیں, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, آپ کی جو قوتیں ہیں, وہ آپ ان میں منتقل کرتے ہیں. بالکل بالکل, وہ ان کو گائیڈ کرتا ہوں. اچھا. اور ان کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو ٹریننگ دیتا ہوں, اور پھر وہ خود بھی کرتے ہیں. اچھا, انیشلی جب 1992 میں آپ نے پاکستان میں اور لاہور میں جب پہلا انسٹیٹیوٹ پہلی بار کھولا, تو اس وقت آپ کو لوگوں کو لانے میں کچھ تکالیف ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں, پہلے بار اگر کوئی بھی چیز آپ نظریہ دیتے, تھیوری کوئی بھی چیز, تو چاہے وہ 100% وہ سچ ہو, صحیح ہو, سوری, مگر ان کے اثرات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے سمجھے بغیر سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں. صحیح. وہ اس چیز کو سمجھنے کے بغیر سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو وہ سچ سامنے آ جاتے ہیں. پھر وہ یہ انسان کا اپنا ایک وہ ہے کہ ان کے فطرت قبول نہیں کرتے, ان کے جو کوئی نئی چیز کو اندر کی جو ان کے جو مائنڈ کے صلاحیت ہیں ان کے وہ قبول نہیں کرتے. صحیح. تو اس وجہ سے وہ جو پازیٹیوٹی ہوتے ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی سامنے آ جاتی. جب نیگیٹیو فورس انسان کے سامنے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں تو اس صورت میں پاسبل نہیں ہوتے صحیح کہ کوئی شخص کوئی چیز کی دریافت کرے. تو کیا پھر آپ نے طریقہ کار کیا کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں, انسٹیٹیوٹ آئیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کو ٹرین کریں, اور وہ بھی وہ کچھ حاصل کریں کہ جو آپ کے پاس ہے, اور اس بات کو وہ صحیح سمجھیں کہ جو بات آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں, جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں بھرپور, جو میں آج بھی دیکھتا ہوں, انسانیت کی فلاح ہے, انسانیت کی بہبود کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں, اور ظاہر ابتدا بھی یہیں سے ہوئی. تو کیسے پھر لوگوں نے اس پر اعتماد کرنا شروع کیا؟ اب الحمدللہ سب بالکل ماشاء اللہ. خیر, آپ کو پوری دنیا میں آپ کا ایک نام, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ پازیٹیوٹی میں بھی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں. صحیح. تو پازیٹیوٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہے, اور لوگوں کو سب کو تجربہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیوٹی میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں اور نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کیونکہ کچھ وہ کہتا, کچھ وہ لوگ ہیں سمجھتا, ایک لکھ رہے ہیں, ایک لکھ رہا, آپ ایک فکرہ آپ بنائیں, ایک فکرہ بنا کے, ایک سینٹنس بنا کے آپ اس کو 10 لوگوں پہ آزمائیں, وہ کیسے کیسے میننگ دیں گے آپ کو. صحیح. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو صلاحیتیں ہیں وہ کتنا ڈفرینس ہے, ان کے سوچ کے زاویہ, سوچ کے انداز کتنے مختلف ہے. تو میں نے یہ سارا کچھ آزمایا لوگوں پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اب شفا اللہ کے طرف سے, دین میں بھی کہتا ہے, قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ شفا صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں. اب کوئی بھی شفائی طاقت اگر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, نام خواہ کوئی بھی ہو, اللہ کی طاقت ہے وہ. صحیح. ان کو ٹیبلیٹ نام دے دو, ان کو انجیکشن نام دے دو, ان کو سیرپ نام دے دو, ان کو واٹر نام دے دو, ان کو شفا کسی بھی چیز میں ہے. شفا میں جانب ہوا میں ہے اگر شفا ہے, اگر جڑی بوٹی میں ہے, اگر ہومیوپیتھک میں ہے, ایلوپیتھک میں ہے, حکمت میں ہے, کسی بھی چیز میں اگر شفا ہے تو شفا میں جانب اللہ ہے. مگر اللہ نہ چاہے تو ظاہر ہے شفا نہیں ہو سکتا. مگر شفا کے لیے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شفا کے لیے بھی وہ غلط سوچتے ہیں. یعنی دین کے حوالے سے ایسے لوگ جو ہے, آپ علماء سے پوچھے, علماء آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ
کہ شفا کے بارے شفا صرف اللہ دیتے ہیں. اگر کسی بھی چیز میں شفا ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں تو انسان دین سے اخراج ہو جاتا ہے. وہ شیطان کا اور جو مثبت قوتیں ہیں اس کا فرق نہیں کر سکتا. صحیح. اس کے بارے میں مجھے بڑی رکاوٹیں آئیں. زیادہ رکاوٹیں کہاں ہیں؟ جو جیلس لوگ ہیں مثال کے طور پہ، جنہیں نے کچھ اور سیکھا اور ان کے میں جب مارکیٹ میں آ گیا، میں جب دنیا میں تو ان کی دکانداری تھوڑی سی زیادہ نہیں. روزی تو ہر انسان کو اللہ دیتا ہے. کیڑے کو وہ روزی دیتے ہیں پتھر کے اندر. جی ہاں. مگر چونکہ ایسے لوگ تھوڑے ذہنی طور پہ اور ان کے کانفیڈنس نہیں ہوتے ہیں نا، وہ کانفیڈنس ان کے نہیں ہوتے ہیں، خود اعتمادی ان میں نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص اگر مارکیٹ میں آگے تو ہمارا تو گئے ہم تو تباہ ہو جائیں گے. آپ کے خلاف ہاں، اور اس طرح لوگ تھوڑے سے میرے خلاف جو جیلس لوگ یعنی ہے. باقی تو الحمدللہ سب ساتھ دے رہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی تک میرے ساتھ الحمدللہ کئی ملین لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. صحیح. اور اللہ کا شکر ہے سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار. ڈاکٹر صاحب آج بڑی دلچسپ گفتگو آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے ایفرٹس کے حوالے سے ہوئی کہ اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اتنی رکاوٹوں اور اتنی جو آپ نے کہا کہ لوگ جیلس رہے، اس کے باوجود کیونکہ آپ اپنی جگہ مستحکم، ذرا آپ انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر چل رہے تھے تو آپ کے قدم نہیں ڈگمگایا، بلکہ آپ نے رکاوٹوں مشکلات کو فیس کیا اور فیس کرتے ہوئے اپنا وہ مقام حاصل کیا. ہماری خواہش کہ اللہ اس سے اور آپ کے مقام اور بڑا کرے، بہت شکریہ. دنیا میں آپ کا اور نام ہو تاکہ پاکستان کا بھی نام ہو. میں یقیناً ہمارے ناظرین نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا اور کچھ نئے لوگوں نے یقیناً اس بات کا سبق بھی لیا ہوگا کہ اگر انسان کسی بات کا تعین کر لے اور اس کے اندر وہ مثبت رہے تو وہ اپنی منزل ضرور پا لیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں تشریف لانے کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.